अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनफेक्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना ताहिर और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल मजीद साजिद साहब। साई साहब कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। साई साहब, इस वक्त सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भच्चर साहब और उसके अलावा उमर अयूब साहब और 51 अरकान जो हैं पीटीआई के, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं। पीटीआई रहनुमाओं के लिए साई साहब गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। 5 अगस्त भी करीब आ रहा है, तहरीक शुरू करनी थी, कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। अगर ये तमाम तर जो इनके अरकान हैं, क़यादत है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर पीटीआई की तहरीक का क्या बनेगा? हाँ, तहरीक देखें, ये सियासी एक हथकंडा है, हमें पता है, और ये चीज़ें देखें चल रही थी। ये 9 मई के हवाले से कहा जाता था कि इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और सिद्के दिल से माफ़ी मांगे, वरना जो है ना किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी 9 मई करने वालों को। ये DGISPR की तरफ से मुतअद्दिद बार इस बात का इजहार आ चुका है। एक तरफ, दूसरी तरफ ज़ाहिर अदालतों में ये केस चल रहे थे, उनका ट्रायल हो रहा था। वो इतना लंबा ट्रायल कैसे चला, यानी जिसका था कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। माजी में वो वहाँ पे अमेरिका के अंदर हुआ है तो वहाँ उन्होंने फौरी फैसले दिए हैं। यूके में हुए थे, मुख्तलिफ बलवे हुए थे, एक छोटा सा मसला था, उसके बाद फिर वो मुख्तलिफ शहरों तो उन्होंने पकड़े और 24 घंटे अपनी अदालतें खोली, कोई 1 हफ्ते के अंदर अंदर चीज़ें निपटा दी, जिनकी जो सज़ा बनती थी, जिसको छोड़ना था छोड़ दिया। यहाँ पर ये बात समझ नहीं आती कि अगर वो वाकई उन्होंने कोई जुर्म किया है। ये दुरुस्त है कि आज तक तारीख में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर किसी ने कोई हमला करने की जरूरत नहीं की। ये पाकिस्तान के अंदर ये हुआ नहीं था। ये पहली दफा हुआ है तारीख में, पहला वाकया है, और उसके बारे में कहा भी यह जाता था कि इसमें कोई माफी भी नहीं दी जाएगी। लेकिन इसको लिंगर ऑन किया गया। अच्छा, अब लिंगर ऑन किया गया तो फिर इसका मतलब यह है कि कॉम्प्रोमाइज कोई था ना। इसी के अंदर एक बड़ा अहम पॉइंट है, सोचने वाली बात है, वो ये है कि आपने छोड़े लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, माजरत की, उसको पॉलिटिसाइज किया। वरना सीधी सी बात है, जो मुलविस है अक्रॉस द बोर्ड, उसकी जो ड्यू जो उसकी सजा बनती है वो उसको मिलनी चाहिए थी, ताकि ये इस तरह का वाकया ना हो। और इसके अलावा जो इसमें जो ट्रायल के फेयर होने के जो तकाजे हैं इंसाफ के, वो भी पूरे किए जाएं। उसमें जो भी एक्यूज्ड हैं या जो मुल्जिम हैं उनकी तरफ से भी कोई डिमांड है तो वो भी मुकम्मल कर दी जाती ना। अब तो तकरीबन 1.5 साल हो गया, 1.25 साल हो गया। तो ये कह रहे हैं कि हम 5 अगस्त को सरप्राइज देंगे, लेकिन अभी तक तो पीटीआई को सरप्राइज मिल रहे हैं। एक तरफ नाअहली हो रही है, वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं, क्या करेंगे 5 अगस्त तक? अच्छा, 5 अगस्त की तहरीक में कोई बहुत जान तो नहीं नजर आ रही अभी तक। एक फिलर छोड़ा था पीटीआई ने इमरान खान के साहिबजादों का, तो वो उसमें एक थ्रिल था, एक लगता था कि कोई जान पैदा हो जाएगी अगर वो आते हैं वो किसी जगह पे। पुरअमन सा, जो ज़ाहिर है वो पाकिस्तानी यहाँ के नहीं है तो उनको वो हकूक हासिल तो नहीं जो पाकिस्तानी शहरियों को है। उनकी तो शहरियत पाकिस्तान की है ही नहीं, यूके के वो शहरी हैं, तो वो वैसे तो वो आ सकते हैं, वालिद को भी मिल सकते हैं, किसी शायद पुरअमन एहतजाज में शिरकत भी कर सकते हैं या शायद तकरीर भी कर लें। तो पुरअमन से एहतजाज में इस पे तो कोई रियासत को कोई मसला नहीं हो सकता या कानून हरकत में नहीं आ सकता। लेकिन इससे ज्यादा अगर करते तो जो एक लग रहा था, तो मुझे ये लगता है कि ऐसा है भी नहीं। उनका जितना काम था वो उन्होंने एक लॉबिंग करनी थी, वो वहां से अमेरिका गए, अमेरिका कुछ कांग्रेसमैन और सेनेटर्स में से कुछ को मिलके वो वापस आ गए, कुछ तस्वीरी सेशन सा हुआ और आ गए, बस उसका कोई इम्पैक्ट नहीं बहरहाल लगा जो भी है। लेकिन बहरहाल ये कि वो कोई इम्पैक्टफुल नहीं था, कोई ऐसा इम्पैक्ट उसने क्रिएट नहीं किया। तो वो अब वापस पहुंच गए और अब बातों से बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो भी नहीं आएंगे। तो खैर सवाल आपका ये कि भाई उसमें क्या सरप्राइज, तो एक सरप्राइज यही था। दूसरा सरप्राइज ये होना था कि जी शायद कोई इससे पहले कोई मुज़ाकरात हो जाते, खान साहब बाहर आ जाते, कोई यही सरप्राइज हो सकते हैं ना। खान साहब अंदर हैं तो फिर क्या सरप्राइज, बाकी तो किसी का कोई इतना है नहीं।
اور نہ کوئی اس کے علاوہ کوئی پی ٹی آئی کا کوئی ایجنڈا ہے. فی الحال تو خان صاحب اندر بیٹھے اپنی جو قیادت ہے، لیڈرشپ ہے موجودہ، ان کو یہی نصیحت کریں کہ اپنے اندرونی اختلافات کو ختم کریں، اپنی پارٹی کو چلائیں، اپنی تحریک کو چلائیں. ابھی تو وہ یہی ہدایت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ پارٹی رہنما ہیں تو وہ ہدایت بھی دے رہے ہیں. انہوں نے علی امین گنڈا پور کو، جنید اکبر کو، سلمان اکرم راجہ کو، بیرسٹر گوہر کو، ان کے نام لے کے انہوں نے کہا کہ توجہ دیں اور تحریک پر. اور انہوں نے کہا، شکوہ کیا ایک لحاظ سے کہ 5 اگست کا کوئی مجھے مومنٹم نظر نہیں آ رہا. اسی کے اندر ہی ایک سرپرائز علی امین گنڈا پور نے دے دیا تھا جب یہ 5 اگست کی تحریک اناؤنس ہو گئی تھی. ٹویٹ بھی آ گیا تھا خان صاحب کا، اور علیمہ خان نے بھی کہہ دیا، اور اس کے بعد شاید سیاسی کمیٹی نے بھی کر دیا. تو وہ انہوں نے 90 دن کے اندر اندر کی ایک بات کی، 90 دن کے اندر اندر کہ جی ہم خان صاحب باہر ہوں گے. اچھا، اب وہ 5 اگست والی تحریک کا سرپرائز تو پھر ایک یہ آیا تھا کہ لو جی وہ 90 دن پہ چلے گی. سرپرائزز کی اگر بات کریں، چونکہ تھوڑا سا لیڈر لیس پارٹی بن گئی ہے، چونکہ خان صاحب لیڈر تو ایک ہی ہے نا، باقی پارٹیوں میں بھی اسی طرح ہے، وہ ہے نہیں، تو باقی ہر ایک اپنی اپنی زبان بھی بول رہا ہے، جس کو جو سمجھ آ رہی ہے وہ اپنا کوئی پولیٹیکلی جو کوئی گین اگر اس نے کرنا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. پھر یہ کہ ان کے اندر گروپنگ بھی ہو گئی، سر پہ کوئی کہتے ہیں نا گھر کا سربراہ نہ ہو تو پھر مسائل ہو رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح وہ بھی اتنی تقسیم در تقسیم ہے کہ کوئی 5 اگست کی کسی طرح کی کوئی تحریک کہہ لیں نا، جس کو بڑی تحریک کہا جائے، واقعی وہ پاکستان بھر میں جو عزائم ہیں، جس کی اناؤنسمنٹ ہے کہ جو لوگ نکلیں اور وہ روڈز بلاک کر دیں یا وہ پرامن احتجاج کریں یا مظاہرے ہوں، کوئی جلوس ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں. اور ایسا اگر کچھ پلان ہے تو وہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ پھر وہ کارڈ کے طور پہ، سرپرائز کے طور پہ پھر وہ رکھا ہے، جو کہ میری نظر میں نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ہے تو جس کو وہ اناؤنس نہیں ابھی کر رہے، وہ 5 اگست سے کوئی 1 دن پہلے اناؤنس کر سکتے ہیں اور پھر پتا چلے کہ یہ والا سرپرائز تھا. ایک مجھے یہ سرپرائز لگ رہا ہے کہ اس کی تاریخیں بڑھا دیں. یا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی نیو لیڈر بھی آ سکتا ہے سامنے؟ نہیں، لیڈر تو کوئی خان صاحب کے ہوتے کوئی نہیں آتا. جس طرح سے گرفتاریوں کے چھاپے مارے جا رہے ہیں، قیادت تو مفرور ہے، تو پھر کون لیڈ کرے گا؟ جی ٹھیک ہے، وہ فیصلے آ رہے ہیں اور تحریک سے پہلے ہی آ رہے ہیں، تو ان میں دیکھیں نا پھر وہ جان نہیں رہ جاتی اور وہ ڈی مورلائز ہوں گے. اور ہو رہے ہیں، لوگ ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے. یہ اس لیے بیرسٹر گوہر نے باقاعدہ طور پہ ایک تعداد بتائی کہ 40 کے قریب لوگ ہیں جو نااہل ہو سکتے ہیں یا جن کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے، پارلیمنٹیرینز. اب ان کو کس نے کوئی مطلب کیا بھیجا ہے جس سے ان کو پتا چلے؟ وہ اس لیے کہ ان کے خلاف کیسز ہیں، وہ اس لیے کہ ان میں دیکھیں یاسمین راشد کی فوٹیج اور چیزیں موجود ہیں، اسپیکر کے ساتھ اناؤنسمنٹ بھی موجود ہے، وہ کالز وغیرہ بھی ایجنسیز کے پاس چونکہ ہوتا ہے، وہ بھی انہوں نے نکلوائی ہوئی ہیں، اور اس میں جناب وہ لیڈ کر رہی ہیں، جا رہی ہیں، تو وہ اس میں اسی لیے تو ان کو سزا ہو گئی ہے. اعجاز چودھری کے بارے میں بھی جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں. کچھ تو ہم ٹرائل کی بات نہیں کرتے، چونکہ ٹرائل سیاسی سے جو کیسز ہوتے ہیں نا، ان کے اسی طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی لوپ ہول رہا اس لیے جاتا ہے کہ جب ان کو کہیں پہ گنجائش دینی ہو تو اس وقت وہ دے دی جائے. اور نواز شریف کے بارے میں بھی یہی تھا، تاحیات نااہل کر دیے گئے. وہ جناب پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں، وہ واپس بھی آئے، ان کے اوپر سارے کیسز ختم ہو گئے. کیس کیا بنایا تھا کہ جی ان کے وہ اپنے بیٹے سے تنخواہ، غلط کیس تھا، یہ کوئی کیس تھا. لیکن اب یہ کیس کی مذمت خود پی ٹی آئی اب کر رہی ہے کہ وہ بھی غلط تھا کیس. پی ٹی آئی اس کو مانتی ہے کہ وہ غلط کیس. بھئی اس وقت کیوں بنایا تھا؟ آج جو آپ کا ایک نعرہ ہے، آپ کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ایک پورے کا پورا بیانیہ ہے، تو اس وقت نہیں تھا. سر اس وقت ہمیں جوائن کریں مظہر برلا صاحب، تجزیہ کار ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں. سر آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہیں گے. 5 اگست کی تحریک تو بے جان ہوتی نظر آ رہی ہے ہمیں، اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی رہنماؤں کے لیے گرفتاری وارنٹ بھی جاری کر دیے گئے ہیں. سر کیا کہیں گے، تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں؟ میں دیکھیے پی ٹی آئی کی تحریک سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سماج میں ایک تحریک چل رہی ہے. جی، آپ مجھے یہ بتائیے
کہ کراچی میں گارڈن کے علاقے میں یعنی کراچی کے مرکز میں ڈاکو ایک 22 برلا صاحب کی شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے. سر صاحب ہم پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر ہی بات کر رہے تھے، لیکن آج پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کی گئی ہے اپوزیشن اور حکومت کی جانب سے. حکومت لیڈر جو ہیں، رکن جو ہیں، تھپڑ رسید کیے گئے ہیں ایک دوسرے کو. سر صاحب اگر آپ دلیل سے اسمبلیوں میں بات نہیں کریں گے، گالم گلوچ کریں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ دیکھیں یہ تو قانون ساز ایک ادارہ ہے ہمارا، اور اس لوگوں کو فالو کرنا ہوتا ہے ان کو. اور اگر یہ اس طرح کریں گے اور مچھلی منڈی بنائیں گے، اور مچھلی منڈی سے آگے صورتحال ہے، اسمبلیوں میں ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ زبان سے تو اپنے نعرے بازی، احتجاج، واک آؤٹ، جو سپر سائیک احتجاج کا طریقہ ہے، اور وہ ہر اپوزیشن کرتی رہی ہے، واک آؤٹ کرتی ہے، اپنا موقف بیان کرتی ہے، اور اپنی گفتگو کے ذریعے دلائل کے ساتھ. اب یہاں پر یہ حال ہے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے ابھی اس کی جزیات میں نہیں جاتے، اتنا ہی جو عمل ہے کہ ایک جو رکن اسمبلی ہے ایم پی اے خالد نثار ڈوگر، وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کے، فوٹیج موجود ہے، وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کے احسان ریاض جو ہیں دوسرے ایم پی اے، ان کی سیٹ پہ جا کے تو وہ تھپڑ انہوں نے رسید کیا ہے. انہوں نے آگے سے پھر کوئی کوشش کی، اتنی دیر میں لوگ ادھر سے بھی آگے ادھر سے بھی آگے، اور وہ وزیر بلدیات ہیں ذیشان رفیق، وہ بھی اس معاملے میں پڑ گئے، اور لوگوں نے ظاہر ہے پھر دونوں طرف پھر ہیٹ پیدا ہو گئی. سر مظہر صاحب دوبارہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی مظہر صاحب، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی تھی، اپنی بات کنپلیٹ کیجیے گا. جی میں معذرت چاہتا ہوں، کال واقعی ڈراپ ہو گئی. جب میں عرض کر رہا تھا کہ ملتان کے علاقے قادرپور راہ میں ایک 17 سالہ طالب علم ہے، اس پر 4 پولیس اہلکار تشدد کرتے ہیں. ملتان ہائی کورٹ بینچ جو ہے وہ یہ جو محکمہ نیا مارو ماری کرنے والا جو سی سی بی بنایا ہے، وہاڑی کے لیے وہ 5-6 اہلکاروں پر 302 کا مقدمہ ہائی کورٹ کے کہنے پر درج ہوتا ہے. اور پھر دیکھیے مشرف فروز، وہاں ایک غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتا ہے. ایک پنڈی میں دیکھیے قتل ہو گیا. اب لاہور پولیس کے 2 سینئر اہلکاروں کے خلاف کوئی خاتون پولیس اہلکار جو ہے وہ درخواست دیتی ہے ہراسمنٹ کی. پھر پنجاب میں 270 سے زائد بچے ہسپتالوں میں آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اور پھر دیگر بلوچستان اور کے پی میں بھی لوگوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، یہ کس کی حکومت ہے؟ یہاں کوئی قانون ہے یہاں؟ مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کوئی چھلاوے حکومت کر رہے ہیں، جنات کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ اسی کو ڈیسائفر کرنا ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مظہر صاحب، پروگرام سے بریک سے پہلے آپ نے سوال ہم سے ہی پوچھ لیے کہ کس کی حکومت ہے یہاں پہ، تو اسی کو اگر میں آگے لے کر چلوں تو آج پنجاب اسمبلی میں جس طرح کی ہنگامہ آرائی ہوئی ہے حکومتی رکن اور اپوزیشن رکن کے درمیان میں، ایک دوسرے کو آوازیں کسی گئی ہے، تھپڑ رسید کیے گئے ہیں. آپ تو عوام کے نمائندے ہیں، اور وہاں پر اگر آپ اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اچھا، میں نے ابھی ایک رخ پیش کیا، ابھی دوسرا رخ دیکھیں. جی دوسرا رخ یہ ہے کہ لوگ بیچارے مہنگائی میں سے تنگ آ چکے ہیں. پنجاب کا کسان رل گیا. ہاں جی. مزدوروں کے لیے کوئی کام نہیں، فیکٹریاں بند ہیں. بالکل. اور یہ ساجد صاحب بیٹھے ہیں، یہ شاید میری بات سے اتفاق کریں کہ پنجاب کے دیہاتوں میں کبھی روٹی کا مسئلہ نہیں تھا. جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اب مجھے وسطی پنجاب سے کچھ لوگ ملنے آئے، انہوں نے یہ بتایا کہ جناب والا جو تھوڑے کمزور لوگ ہیں وہ 2 وقت کی روٹی نہیں، 3 وقت کی روٹی نہیں، 1 وقت کی روٹی پہ آ گئے ہیں. میں نے جب انہیں کہا کہ وہ دال شال پکا لیں، سبزی پکا لیں، تو انہوں نے کہا جناب والا آپ کو پتہ دال کی قیمت کتنی ہے؟ صحیح ہے. اچھا پھر چینی دیکھیں، یہ کیوں نہیں بتاتے؟ یہ ابھی میرے پناما والے بھائی ادھر تشریف فرما ہیں، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آصف زرداری کی 21 ملیں ہیں،
یہ کیوں نہیں بتاتے کہ شوگر ملیں شریف فیملی کی 16 ہیں؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہمایوں اختر کی 13 ملیں ہیں؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جہانگیر ترین اینڈ کمپنی کی 11 ملیں ہیں؟ وہ بھئی یہ لوگوں کو بتاؤ، اور پھر یہ بھی بتاؤ کہ جب چینی کے ریٹ میں 1 روپیہ اضافہ ہوتا ہے تو ان مل مالکان کے گھر اربوں روپیہ آ جاتا ہے رات رات. اب چینی کا رولا ختم نہیں ہوگا تو گھی کا رولا شروع ہو گیا ہے. گھی کا رولا ختم نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں، یہ جو بجلی اور پیٹرول ہے، یہ دونوں چیزیں جب مہنگی ہوتی ہیں تو ہر چیز پر اثر انداز ہوتی ہے. بالکل. آپ مجھے بتائیں کہ مزدور کے پاس مزدوری نہیں، کسان کو آپ پوری قیمت نہیں دے رہے، اور وہ جو 70% آپ کی نوجوان آبادی ہے، یوتھ ہے، جس کے لیے کوئی نوکریاں نہیں، کوئی روزگار نہیں، وہ کیا کرے؟ اور پھر ظلم و ستم یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ ایک بے لگام گھوڑا بن چکی ہے، اور اسی طرح عدالتوں سے کوئی انصاف نہیں لوگوں کو مل رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی سے زیادہ سماجی انقلاب جو ہے وہ دستک دے رہا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس جب کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ 70% آبادی جو یوتھ پر مشتمل ہے، وہ نوجوان جو ایم اے پاس ہیں، وہ بیچارے موبائل بھی ان کے پاس ہے، انہوں نے کوئی کھانا پینا بھی ہے، ان کا کوئی جیب خرچ بھی ہے، ماں باپ نے ان کو پڑھا دیا، اس کے بعد وہ کیا کریں؟ یہ سوال ہے. اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں پہ ظلم ہے. یعنی یہ ظلم کی میں نے 2 رخی تصویر پیش کی ہے. اس کے بعد کسی سوسائٹی کا آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کوئی اخلاقیات سے بھرپور سوسائٹی ہے؟ مجھے آپ بتائیں، یہ تو مخصوص نشستیں دی گئی، کسی پارٹی میں سمیت مولوی فضل الرحمان کوئی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کیا کسی نے کہ یہ حرام کا مال ہے، ہم نہیں لیتے؟ چلو سیاسی پارٹیاں تو سیاسی رہی، دینی جماعتوں کو بھی یاد نہیں آیا کہ اسلام میں قبضے کا مال جائز نہیں، اسلام میں حرام جائز نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہماری اخلاقیات ہے. کسی نے اخلاقیات کا مظاہرہ کیا؟ ابھی میرے صاحب جو فرما رہے تھے وہ جی بات بیٹے سے تنخواہ نہ ہو، بھائی یہ فلسفہ بڑا پرانا ہو گیا. اس نے تو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اللہ پاک کے ناموں کے نیچے کہا تھا کہ یہ اپارٹمنٹ میرا نہیں، تو آج بھی اس میں رہ رہا ہے. تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ یہ دولت جو باہر لے گئے ہیں، ان کو اپنے ملک سے اگر اتنا ہی پیار ہے تو یہ ملک میں دولت کیوں نہیں لاتے؟ یہ لے گئے نا. اچھا، وہ ہم سیاسی جو مظہر بلاس صاحب جو سیاست ہے نا، اور جو سیاسی مقدمات کیے جاتے ہیں اور پھر ان کا جو انجام ہوتا ہے، اس تناظر میں یہ بات ہے. اور ابھی بھی آپ کا بھی کمنٹ چاہیے کہ ابھی بھی جو سیاسی مقدمات کے فیصلے آئے ہیں، مطلب 9 مئی کے بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، نااہلیاں بھی ہو گئی ہیں، اور 10 سال سزائیں بھی ہو گئی ہیں، ابھی اور فیصلے آنے ہیں. مطلب یہ کھیل ہے، یہ بلی چوہے والا کھیل ہے. سال بعد لگے گا، پتہ چلے گا، پتہ نہیں ویسے رجیم چینج کی بات شروع ہو جائے گی اس سوسائٹی میں، سب کچھ بھول جائیں گے، اور پھر کوئی اور جو ہے نا وہ پسندیدہ بن جائے گا، کوئی گود میں بیٹھ جائے گا. آپ اور میں بس یہ فلسفے ہی یہاں بیان کرتے رہ جائیں گے. نہیں، گزارش یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاستدان اعلیٰ بنتا ہے، اس لیے یہ کام ہوتا ہے. ہاں جی، یہ آج کا قصہ نہیں. جی بالکل. 54 میں ایک شخص وردی سمیت پاکستان کا وزیر دفاع بن گیا تھا. جی ٹھیک ہے. آج ایک اور حاضر سروس آدمی جو ہے وہ کیبنٹ کا حصہ ہے. ہاں جی، بنایا ہے ان کو. یہ 50 کی دہائی میں سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی، جوڈیشری اور پاکستانی اشرافیہ جو جگیرداروں، نوابوں، سرداروں پر مشتمل ہے، اس کا ایک اتحاد بنا تھا. یہ 4 اتحاد پاکستان پر 78 سال سے حکومت کر رہا ہے جی. اور ساجد صاحب، پاکستان کی دولت جو ہے نا، اس کا 27% دولت کا صرف 1% لوگوں کے پاس ہے. بالکل ٹھیک. تو یار قرضے لیں. اب کی یہ بڑی معیشت کے دعوے کر رہے ہیں. قرضہ انہوں نے لیا IMF سے، چین سے اور UAE سے.
جی اور شرح سود بھاری ہے جس پہ لیا ہے. انہوں نے تو قرضہ اتارنا نہیں, قرضہ غریبوں نے اتارنا ہے. اور ایک اور سنیں, ابھی کرائم ہوا نہیں اور کہا جا رہا ہے کہ 12 ارب کے چلان کرو, یعنی جرم ہوا نہیں, کسی نے ڈرائیونگ غلط کی نہیں, اور پہلے ہی ٹارگٹ دے دیا ہے کہ جیو مرو جو مرضی کرو, 12 ارب ان کی ہڈیوں سے نکالو. اور اس کا میں ایک آپ کی بات ہی کو ایڈ کر دوں, لاہور میں ہے نا ہم یہ ادارے, یہ پنجاب نے کیا ہے. آپ کو میں بتاؤں, ہم پہلے گلیوں میں نہیں دیکھتے تھے یہ چالان کے لیے جو ہے نا مورچے لگانا, اب گلیوں میں بھی لگ رہے ہیں لاہور کے اندر. پہلے تھے نا کوئی مین سڑکوں پہ, کوئی چوراہوں پہ, کوئی فیروز پور روڈ ہو گیا, ملتان روڈ ہو گیا, جہاں وائلیشن کا ٹریفک کا بھی ایشو آتا ہے. اب گلیوں تک میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کیوں؟ چونکہ وہ ریونیو اکٹھا کرنا ہے, ٹارگٹ دے دیا. بھائی سر جی بات یہ ہے کہ جو زیادہ جرمانے کرتا ہے, جو لوگوں کی زیادہ کھال اتارتا ہے, جو لوگوں کو زیادہ تنگ کرتا ہے, اس کو زیادہ شابش دی جاتی ہے. تو وہ کریں گے. جو زیادہ ڈنڈے مارتا ہے اس کو زیادہ شابش دی جاتی ہے. یہ ظلم کا نظام نہیں تو اور کیا ہے. اسی لیے میں نے ظلم دو رخی تصویر پہلے پیش کر دی کہ یہ ظالمانہ کلچر ہے, یہ ظلم کا نظام ہے, یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. اس لیے اس میں لوگوں کو انصاف ہی میسر نہیں سماجی سطح پر. کیا دیکھیے بہت سی ریاستیں ٹیکس لیتی ہیں دنیا میں, وہ ٹیکس کے بدلے کیا کیا دیتی ہیں؟ وہ تعلیم دیتی ہیں, بالکل صحیح, وہ صحت دیتی ہیں, وہ خوراک دیتی ہیں, وہ چھت دیتی ہیں, وہ زندگی موت کا تحفظ دیتی ہیں. بالکل صحیح. یہاں تو نہ جانو مال کا تحفظ ہے, اور ٹیکس پہ میں اور آپ آفس سے باہر نکلے ہمیں تو گولی مار دے, کوئی والی وارث نہیں. بالکل صحیح. یہاں لوگوں کے بچے مر گئے, 270 سے زائد بچے پنجاب کے ہسپتالوں میں, جہاں وہ سب کی ماں ہے نا, اس ماں کے ہوتے ہوئے 270 سے زائد بچے موت کے منہ میں چلے گئے اور کسی کو پرواہ نہیں. یہ ریاست کر رہی ہے. جہاں ریاست دیتی ہے, صحت دیتی ہے, خوراک دیتی ہے, چھت دیتی ہے, جب ریاست یہ سب کچھ نہیں دیتی تو ٹیکس کس کا لیتی ہے؟ کیا ہمارے ٹیکس اتنی ہے کہ ہم سرکاری گاڑیوں ہمارے ٹیکسوں سے آئیں, ان کے بل ہمارے ٹیکسوں سے ادا ہوں, ان کے پیٹرول ہمارے ٹیکسوں سے ادا ہوں, اور یہ ہمارا کھائیں, ہمارے ٹیکسوں پہ چلیں, اور پھر ہم پہ روپ ڈالیں اور اپنی تنخواہیں بھی جو ہے نا وہ 10-10 لاکھ سے زائد کر لیں اور 20-20 لاکھ بھی کر لیں. ہاں, تو یہی جو میں نے پہلے بیان کیا کہ جو 4 جماعتی اتحاد ہے, سول ملٹری بیوروکریسی, جوڈیشری, اشرافیہ جو مافیا ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اچھا ورلا صاحب, ایک سوال ہے, یہ بات تو بالکل درست ہے, آپ کی ساری بات سے اتفاق ہے. اب اگر آنے والے وقتوں میں میرے ذہن میں ایک چیز کھٹکتی رہتی ہے, آپ ظاہر ہے بہت پڑھنے لکھنے سے تعلق ہے, آپ کالم بھی لکھتے ہیں, آپ تجزیہ بھی کرتے ہیں. ہمیں اگر سال بعد یہ محسوس ہو, 2 سال بعد میں کہتا ہوں, یہ سسٹم مکمل ہی چل جائے جیسا بھی ہے, یہ مدت پوری بھی کر جائے, اس دوران اس وقت جو ہمیں خان صاحب یا کسی اور سے بھی ایک امید لگ رہی ہے کہ وہ اس ناقص سسٹم کا, اس ناکارہ سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے, اور اگر پھر یہ بن کے پھر یہ اقتدار میں آ جائیں تو مجھے بتائیں ہم اور آپ جائیں گے کہاں؟ پھر ہم بات کیسے کر سکیں گے؟ آج تو ہمیں یہ ٹھیک لگ رہا ہے, ہمیشہ اپوزیشن ہمیں اچھی بھی لگتی ہے, ہمارا کام بھی ہے تنقید کرنا, اور وہ اپوزیشن اور ہمارا کہہ لیں ایک طرح کا فطری سا الائنس بن جاتا ہے, ہمارا بھی وہی کام ہے, ان کا بھی وہی کام ہے. یہ پھر سسٹم ختم نہیں ہوگا, جو اصل اس جڑ ہے اس پاکستان کی, آپ کہہ لیں نقصان کی جو جڑ ہے. اچھا, آپ نے بالکل درست فرمایا, یہ بات تو صحیح ہے ہاں جی کہ ہمارا کردار اپوزیشن کو بہت اچھا لگتا ہے, اور ہم بھی اپوزیشن کو زیادہ پسند بنتے ہیں, چلیں, لیکن وہی جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر ہمیں بھول جاتے ہیں. ہاں جی, اور ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, دیکھیے 70-78 برس یہ اتحاد چلتا رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ
पार्टियां बनाती थी, जी जी, रातों रात सियासी पार्टियां मकबूल हो जाती थी और जीत भी जाती थी। हाँ जी, ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट ने 2 पार्टियां बनाई, एक आईपीपी बनाई और एक वो खटक पार्टी बनाई वहां खैबर पख्तूनख्वा में, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के नाम। नहीं चली। दोनों पार्टियों को लोगों ने मुस्तरद किया। हाँ जी, नहीं होगा। फिर एस्टेब्लिशमेंट ने पुरानी पार्टियों पे हाथ रखा और एक पार्टी को क्रश कर दिया और लोगों ने उन पुरानी पार्टियों को भी मुस्तरद कर दिया और एक बेनशान सी पार्टी को जितवा दिया। अब लोगों का जो खामोश इंकलाब था वो पोलिंग स्टेशन तक था, वो बात तक नहीं गए जो फॉर्म 47 वाले किस्से में है, नहीं पड़े। अब जब अगला इलेक्शन होगा जी, तो लोग आरओ से नतायज छीन लेंगे अगर सही नतीजे ना आए तो। और ये निजाम जो है ना जिसपे आपने बात की है, देखिए ये निजाम जवाब दे चुका है। मेरे कई दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, ब्यूरोक्रेट्स जी, वो मुझे आके कहते हैं वो यार ये निजाम जवाब दे गया है, ये लोगों का कोई भला नहीं कर रहा, ये घसीटता जा रहा है। अब मुझे बताएं ये खराब गाड़ी को कितना घसीटा जाएगा, कहां तक घसीट लेंगे, ये चल ही नहीं रही गाड़ी। सही तो है। ये गाड़ी लोगों को तो कुछ दे ही नहीं रही। बिल्कुल ठीक। अब मुझे बताएं कि ये जो पार्लियामेंटेरियन ने तनख्वाहें बढ़ाई है 100%, ये जेब देता है? ये जो जजों ने अभी अपने हाउस रेंट और पता नहीं क्या कुछ बढ़ा लिया है, ये जेब देता है एक मकरूज मुल्क को? ये जो नई गाड़ियां ली गई हैं अफसरान के लिए और वुज़रा के लिए और अराकीन के लिए, हाँ जी, क्या कोई गरीब मुल्क इस तरह करता है, कोई मकरूज मुल्क इस तरह करता है यार जिस तरह हो रहा है? सही है। ये जेब नहीं देता, नहीं देता, और फिर इनको कोई शर्मिंदगी भी नहीं। ऐसे ही है। इसलिए लोग इस निजाम से नाला है। लोगों का में 3 साल मसलसल नफरत बांटी गई है, एतमाद नहीं रह गया। तो हम वापस से कैसे दें? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया बल्ला साहब। नाज़रीन, आपने बल्ला साहब का तजिया सुना, इसी के साथ लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। सर साहब, कल वादी तीरा में यानी कि केपी में एक वाक़या पेश आया है, क्या वजह है उसकी और क्या बैकग्राउंड है उस वाक़े का? उसमें मुतजाद खबरें आ रही हैं, मुतजाद सी, और एक वाक़े को फिर वो उस तरह भी पेश किया जा रहा है जिस तरह यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा है एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। मसला ये है कि वहाँ पर एक जिरगा हुआ था और उसमें एक बुज़ुर्ग ने बात की थी और बड़ी अच्छी बात की थी। मैं इसकी बाकी उस जुज़ियात पे इसलिए नहीं जा रहा कि ये मुसद्दका चीज़ें कम चल रही हैं सोशल मीडिया पे, और प्रोपेगेंडा करने वाली और मनफी प्रोपेगेंडे वाली तो बहुत तेज़ चलती हैं। उसको तो फिर शायद पता नहीं, वो कोई उसका तो एल्गोरिदम ही सेट हुआ है कोई इंटरनेशनली। तो वो उसमें उसने ये कहा कि हम किधर जाएं, एक तरफ चौकियां हैं जी, हमें रोकते हैं, तलाशी ली जाती, चेक किया जाता है, चलें वो एक हद तक जो पुलिस वगैरह की हैं, एफसी और दीगर जो भी इदारों की कार्रवाई जो करते हैं ज़रूरी, वो तो समझ आती है। वो कहते हैं हम उधर देखते हैं तो हमें दूसरी तरफ से तालिबान मारते हैं या वो गुस्सा करते हैं। ये कबायली इलाका जात की बात है और बड़ी मुझे इस बात में ना इश्यूज की सारी समझ आ रही है जी। अगर उनकी मार के बाद उनकी तरफ देखते हैं हम ताकि इनकी मार से बचें, तो हमें इधर से मार पड़ती है। बिल्कुल, वो ये एक बात, ये उनका एक कह लेना क्रक्स है सारी मामलात का। अब मसला ये है कि वहां पर जो ये इंतहा पसंदों की मौजूदगी है जी, ये क्यों है, इसको इरेडिकेट क्यों नहीं किया जा सका अभी तक? हाँ। अभी तक इसको इतने कार्रवाइयां, इतने हम तो देखें, हमें चंद दिनों में 3 मेजर हम शहीद करवा चुके हैं और कितने ही जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। बलोचिस्तान अलग मामलात हैं, बलोचिस्तान हकूक मार्च लेके फिर रहे हैं मौलाना हिदायतुर रहमान, अच्छी बात है, पॉलिटिकल एक वो जद्दोजहद कर रहे हैं और उसका अपना जो मुकदमा है उसको पेश कर रहे हैं सियासी जमहूरी अंदाज में। ऐसे ही होना चाहिए, बजाय इसके कि
چیزیں بڑی مختلف ہوں وہاں پر، جس طرح لوگوں نے ہتھیار اٹھا لینے ہیں، کسی کو پنجابی کو پکڑ کے نکال کے اس کو جو ہے نا وہ قتل کر دینا ہے، تو یہ اچھی بات ہے، اس پہ بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی وہ لاہور پہنچیں گے تو پتہ نہیں پھر اسلام آباد کی بات آئے گی یا نہیں آئے گی. بظاہر لگ رہا ہے کہ اسلام آباد وہ نہیں جائیں گے، لاہور تک ہی پہنچیں گے. اسی کے ساتھ علی امین گنڈاپور نے چند دن پہلے بات کی تھی. یہ اب وہی بات ہے نا کہ جس کی نشاندہی علی امین نے کی تھی کہ یہ معاملات ہیں، تو پھر اس میں وہاں پر جرگہ بھی ہو رہا ہے، مشران بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، وہاں پر جناب جلوس اور مارچ بھی کیے جا رہے ہیں، اور وہ خود بھی کیے جا رہے ہیں احتجاج، اور وہ بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ انتہا پسندوں کو بھی کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں. وہ حاجی ظاہر شاہ کی قیادت میں جو چل رہا ہے، اور یہ باڑہ کا جو اتحاد تھا وہ بھی اس نے بھی بات چیت کرنی ہے. مطلب یہ کہ یہ چیزیں ہمارا ظاہر ہے کچھ گورنمنٹ کی بھی ہیں اور کچھ صوبائی گورنمنٹ کی بھی ہیں. وہاں پر مسئلہ آیا ہوا ہے صوبائی گورنمنٹ اور وفاقی اداروں کا. وہ ایک ان میں جو ہے نا وہ ہم آہنگی نہیں پائی جاتی. وہاں پر پوائنٹ سکورنگ چل رہی ہے دونوں طرف. میں جو مسئلے کو سمجھ رہا ہوں کے پی میں تو دہشت گردی صاحب جڑ اپنی بنا چکی ہے، وہ ہے، اور اس میں دیکھیں عام شہری علی امین گنڈاپور کی کیا اس وقت کارکردگی ہے اس حوالے سے. گورنر کے پی بلکہ خود یہ بات کرے کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ خود دہشت گردوں کو بتا دیکھیں بتھا بھی دیتے ہیں. تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اس معاملے کو اب کسی طرح حل کریں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بتھا دیتے ہیں تو یہ پھر حکومت کیوں کر رہے ہیں، حکومت میں کیوں بیٹھے ہیں، یعنی وہ وزیر اعلیٰ کیسے ہیں پھر؟ یہ آپ کے اوپر یہ سوال اٹھتا ہے. یہ چیزیں جب تک حل نہیں ہوں گی، پہلی بات کے پی کی بات ابھی ہم کریں، بلوچستان الگ مسئلہ ہے، تو یہ ایڈریس کریں، بیٹھیں. یہ مطلب اس کے بغیر نہیں حل ہونا. وہ پوائنٹ سکورنگ چلتی رہنی سیاسی، وہ اس پہ وفاقی اداروں پہ ڈال دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں پہ صوبائی حکومت بھی ہے، اس کو بھی کرنا چاہیے. بھئی دیکھیں صوبائی حکومت جب شہداء کو اور زخمیوں کو پیسے اناؤنس کر سکتی ہے، اور ضلع خیبر اگر کے پی کے اندر ہی آتا ہے، تو پھر مجھے بتائیں وہاں کی امن و امان کی ذمہ داری بھی تو ہے نا. بالکل وزیر اعلیٰ کی ہے، وہ وزیر اعلیٰ کا بھی کام ہے نا. وہ اس طرف توجہ دیں، وہ 5 اگست کی تحریک کو بعد میں دیکھیں نا. یہ دہشت گردی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے. دوسری جانب اگر ہم بھارت کو دیکھیں، اس کا پہلے ایک آپریشن سندور جو تھا وہ فلوپ ہو گیا. اب نئے ڈرامہ اس نے شروع کر دیا ہے، ایک نیا آپریشن مہادیو. کیا کرنا چاہتا ہے وہ؟ بس وہی اپنی وہ جو سبکی ہے نا، جو اس کو ہوئی جو 21ویں بار. ابھی کل بھی ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑی جنگ تھی اور میں نے یہ روکی. وہ تو مودی تو آپ میں بتاؤں منہ نہیں کہیں دکھا سکتا. اب اس اپنی ظاہر سیاسی اس کو کیپٹل کو گین کرنے کے لیے وہ وہاں پر آپریشن اس طرح کا کر رہا ہے. یہ نیا جو مہادیو آپریشن ہے، تاکہ اس کی جو ہے نا کوئی فیس سیونگ، اس کو کوئی اسکیپ مل جائے. وہ تو ٹرمپ تو اس کو جینے نہیں دے رہا، کم از کم ملک کے اندر ہی مل جائے. وہ نہیں مل رہی اس کو. وہ ٹرمپ ادھر سے ہے نا، تو وہ اگلی کسی سے ملاقات ہوگی تو وہ کہے گا کہ میں نے پاک افغان جنگ جو ہے نا وہ روکی تھی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.